नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक खतरा उन्हें पैदा हो गया है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। बलूचिस्तान में एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई, यानी मैं हैरान रह गया जब ये सारी इतला मिली, और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो आपके सामने रखूंगा। और वादिया तीरा में जबरदस्ती सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर, इस वक्त उनकी इजाजत और उनकी मर्जी के बगैर एक ऑपरेशन किया जा रहा है, और सूबाई हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, ना ही वो इस पे राजी है। सिर्फ जुबानी इसके ऊपर सूबाई हुकूमत मजम्मत कर रही है। वादिया तीरा से बहुत बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग निकल रहे हैं। वो वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर लंबी कतारें लगी हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल निहायत सुस्त है। ये जो लोग वादिया तीरा को छोड़कर जा रहे हैं, ये अपनी जायदाद, अपनी जमीनें, अपने वसाइल और अपनी कीमती चीजें छोड़कर जा रहे हैं। जब ये वापस आएंगे तो नॉर्मली जब भी लोग ऑपरेशन के बाद वापस आए तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लोगों से जो वादे किए गए हर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, वो आज तक पूरे नहीं किए गए। हत्ता के जो वादे सवात में किए गए लोगों से, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। मैं सवात में काफी अरसा रहा, वहां लोगों से मिला। ऑपरेशन के दौरान उन्हें जिन चीजों का सामना करना पड़ा, वो कानों को हाथ लगाते हैं और वो कहते हैं दोबारा हम कभी यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बहरहाल वादिया तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, जुबानी मजम्मत हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म के एहतजाज का ऐलान नहीं किया। लोग एक मरतबा फिर दरबदर हैं। सूबाई हुकूमत कहती है हम इलेक्शन नहीं करने देंगे, और बहुत बर्बादी आपको पता आती है ऑपरेशन के बाद। अब ये सारा मलबा जो है वो सूबाई हुकूमत पे गिरेगा। अब करना तो ये चाहिए कि सूबाई हुकूमत जाए, जाके लोगों के हालात दिखाए, जाकर इनके वज़रा वहां पे बैठ जाए और बताएं लोग किन हालात में निकल कर आए और इनके इलाकों के हालात किसने खराब किए हैं। वो हकायक सामने रखे जाएं, इनसे पूछें और वफाक से इनका हक मांगें, ताकि वफाक वो पैसा दे जो इन लोगों का हक है। सिर्फ इनके इलाकों में जाके खून रेजी करने को ऑपरेशन नहीं कहते, बल्कि आपने लोगों को वापस सेटल करना होता है। आप लोगों को निकाल दे तो पाकिस्तान में बाकी बचता क्या है? मादनियात यह फिर बेच दें, इसके बाद फिर आप क्या बेचेंगे? तो किसी भी मुल्क के जो लोग हैं वो उसका असासा होते हैं। या सुहेल अफरीदी ने एक ट्वीट किया, मैं सबसे पहले आपके सामने वो रखता हूं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद दहशतगर्दी खत्म करना नहीं है, सियासी अजाइम पूरे करना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये बात आगे बढ़ाऊं, मैं पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था अडियाला जेल के अंदर बैठ के कि आसिम मुनीर के ये सब करने के पीछे मकासद ये है ऑपरेशन के हवाले से। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना ऑपरेशन के जरिए से। नंबर 2, मगरिब में एंटी तालिबान लॉबीज को खुश करना और यह जाहिर करना कि आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यानी ये अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में इमरान खान साहब ने कहा कि ये इतना बड़ा खून रेजी का मामला खड़ा कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सियासी अज़ाइम है। उनके वज़ीर आला भी यही कह रहे हैं, तीरा मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं, मैं उनसे हूं और वो मुझसे है। वहां पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मेरे मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से मेरे लोगों को मुझसे मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारी हुकूमत अपने लोगों के तमाम मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं करेगी। ये मैंने अपनी कौम से वादा किया है और मैं इंशाअल्लाह साबित भी करूंगा। हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई दहशतगर्दी, बंद कमरों के फैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का मजबूरन इनखला, इन तमाम मजालिम के साथ साथ इंतजामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। तमाम प्रोसेस को आहिस्ता किया जा रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है, जो कि वफाकी इदारा है। वहां से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त जाया करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हो। मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने अच्छे लोगों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। यानी वो गुड तालिबान बैड तालिबान वाली बात वो यहां पे कर रहे हैं। तीरा के लोकल एमपीए अब्दुल गनी अफरीदी और मेरे बड़े भाई जब वहां पहुंचे तो अपने टाउट से उनकी बेइज्जती करवाने की नाकाम कोशिश की गई। वापसी में उनके लिए सड़क बंद करके रास्ता तब्दील करवाने पर उनकी जान को खतरे में डाला गया। अच्छे लोगों के रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके जानबूझकर सड़क पर रश बनाया जा रहा है ताकि अवाम गुस्सा करे और मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कहे। ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर मिलिट्री तीरा में ऐसे हालात पैदा कर रही है और उन मुजाहिरीन के साथ इस किस्म का रवैया रखा जा रहा है
کہ وہ انتظامیہ سے ناراض ہو جائے. اب یہ بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کو اکسایا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ تو آپ کے ساتھ صوبائی حکومت کر رہی ہے، اور جب صوبائی حکومت کے نمائندے جاتے ہیں تو ان کے خلاف وہاں پہ پروپیگنڈا کروایا جاتا ہے. دہشت گردی کی جنگ بند کمروں کے فیصلوں سے نہیں جیتی جا سکتی. نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے. بند کمروں کے فیصلے زبردستی مسلط کرنے کے پیچھے ہمیشہ عزائم کچھ اور ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے قومی جرگے میں خیبر پختونخوا کی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت سمیت تمام سٹیک ہولڈر نے دیر پا امن قائم کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کی ان پر عمل کروا کر ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. یہ ایک تصویر انہوں نے ساتھ پوسٹ کی، انہوں نے کہا یہ تصویر دیکھ لیں آپ. عمران خان کو ختم کرنا سب کا ادھورا خواب رہ جائے گا. اب یہ عشق کئی نسلوں تک پہنچ چکا ہے جو کبھی انشاءاللہ مٹ نہیں پائے گا. یہ ایک تصویر ہے عمران خان صاحب کی، ایک بچہ لے کر کھڑا ہے، تباہی کا سامان وہ 7 گاڑیوں پر لاد کر لے کر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی فوٹو لے کر ایک بچہ کھڑا ہے اپنے ایک ٹرک کے اوپر، اور ٹرک کے اوپر جو سامان ہے وہ غریب غربا کا سامان ہے، بیچارے بہت غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو یہ وہ جا رہے ہیں. تو یہ اس میں ایک ANP کا سٹیٹمنٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، بڑا ضروری ہے. لیکن سہیل آفریدی کے اس سٹیٹمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کے امان آفریدی نے ایک سوال اٹھایا. سوال بڑا جائز ہے ان کا. انہوں نے کہا جی بڑے ادب آداب سے میں حلف دے کے آپ کو کہتا ہوں کہ میرا کوئی سیاسی فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن بہت دکھی ہوں، اور تیرا کا جو اس وقت انخلا ہو رہا ہے زبردستی وہ نہیں دیکھا جا رہا. میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اور پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج 1 ہفتے سے زائد ہو گیا ہے کہ تیرا آپریشن شروع ہو گیا، اور آج آپ نے ایک ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ میرا بھائی اور MPA لگے ہوئے ہیں. کیا یہ کوتاہی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ میری قوم مجھ سے ہے اور میں اپنی قوم سے ہوں؟ آپ کراچی تو جا سکتے ہو، لاہور جا سکتے ہو، اڈیالہ جا سکتے ہو، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں 4 لاکھ انسان انخلا کر رہے ہیں. ان کے پاس جانے کا، داد رسی کرنے کا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں ایک نوجوان کے لیے بڑا اچھا کام کیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں اپریشیٹ بھی کیا. سہیل آفریدی صاحب کراچی چلے گئے فلائٹ لے کر، ایک نوجوان کی شہادت ہوئی ریلی کے دوران تو وہ کراچی چلے گئے، بڑی اچھی بات. لیکن یہاں وادی تیرا میں لاکھوں انسانوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، آپریشن کے نام پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور یہ آپریشن کو مانتے بھی نہیں صوبائی حکومت، اور ان کے پاس جا بھی نہیں رہے. یہ ویسے بڑا ویلڈ کوسچن ہے اور بالکل ٹھیک سوال ہے. جب جمہوریت ہے تو سوال تو اٹھنے چاہیے. سہیل آفریدی کو پہلی فرصت میں جا کر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہو کہ یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں، مجھے میرے موقف پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا. آپ کی اسمبلی ہے، وہاں پہ آپ نے اس پر کیا کام کیا، کون سی قانون سازی کی جا رہی ہے، کیا ترمیم کروائی جا رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف جو بل پاس کرنا تھا، جن میں ترمیم کرنی تھی، اس کا کیا بنا، اور نہ ہی کوئی آپ نے آئندہ کا لائحہ عمل بتایا ہے کہ اس آپریشن کے خلاف قوم نے یا ہم نے کرنا کیا ہے. ہم مانتے ہیں وہ بدماش ہیں، ظالم ہیں، آپ چاہ کر بھی انہیں نہیں روک سکتے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک ان بدماشوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک ٹویٹ سے جان خلاصی ہو جائے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگی. قوم آپ کے ساتھ ڈٹ کر ان کے خلاف کھڑی ہے، اور ہر ایک قانونی اور آئینی رستہ اختیار کر کے ان کو روکا جائے. یہ سہیل آفریدی صاحب کو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے سوال ہوا، اور درست سوال ہے. سہیل آفریدی صاحب کو پریکٹیکلی لایا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک آپریشن قوم کو تباہ کر دے گا، لوگوں کو برباد کر دے گا، اور اس سے امن بھی نہیں آئے گا، اور امن کا ایک روڈ میپ ان کے پاس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روڈ میپ ہے، اس کے اوپر چلو گے تو امن آئے گا، تو پھر سہیل آفریدی صاحب کو ایسے ٹویٹ کر کے تو جان نہیں چھوٹے گی. پھر انہیں اپنی اسمبلی میں بھی جانا پڑے گا، سڑک پہ بھی آنا پڑے گا، متاثرین کے بیچ میں بھی جانا پڑے گا، ان سے بات چیت بھی کرنی پڑے گی، خیموں میں جا کے بھی وقت گزارنا پڑے گا. تو یہ خطرہ تو انہیں لینا پڑے گا، ان کے وزراء کو بھی لینا پڑے گا. تو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ غلط نہیں ہے، انہیں ان سوالات کا جواب دینا چاہیے. ناظرین، ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میاں افتخار صاحب جو ہیں ANP کے سینئر ترین رہنما، ان کا بھی ایک آیا. انہوں نے کہا یہ افغانستان کے ساتھ تمام راستے بند کر دیں. بھئی کیوں بند کر دیں، یہ بھی پوچھا انہوں نے. کیونکہ وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بند کر دیں. اچھا تو یہ 2 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ جو 45 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کون کر رہے ہیں؟ سوال تو بڑا ویلڈ ہے جناب. یہاں تو دہشت گردی 45 سال سے ہو رہی ہے. ابھی تو آپ کو بہانہ مل گیا کہ رستے بند کر دو، اس سے پہلے رستے انہوں نے اس طرف سے بند کیے ہوئے تھے، تب بھی دہشت گردی ہو رہی تھی. تو جو 45 سال سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جب سے آپ کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا طالبان کے ساتھ، وہ کیسے ہو رہی تھی؟ اور میں ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ BBC پہ رپورٹ بھی ہو گیا، بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور یہ خاران کا علاقہ ہے بلوچستان میں.
خاران میں مسلح افراد نے حملہ کر دیا, تھانے سے قیدیوں کو بھی چھڑوا کے لے گئے. جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے خاران میں, انہوں نے اٹیک کیا. درجنوں مسلح افراد نے شہر میں داخل ہو کر پولیس اسٹیشن, جوڈیشل لاک اپ, بینکوں پر حملہ کیا. اور مقامی افراد نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ مسلح افراد نے تھانے, وائرلیس سسٹم اور پولیس گاڑیوں کو جلا دیا, قیدیوں کو چھڑوا کر لے گئے, جبکہ پولیس اہلکاروں کا اسلحہ چھین کر بینکوں کو بھی لوٹ لیا. جناب یہ حالات ہیں اس وقت بلوچستان میں, جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے, جہاں انہیں آپریشن کرنے سے روکتا بھی کوئی نہیں ہے. وہاں کے حالات ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جو باتیں محمود خان اچکزئی یا فضل الرحمان صاحب یا کچھ دیگر جو بلوچستان کے رہنما ہیں, وہ جو باتیں بار بار کرتے ہیں کہ بلوچستان نو گو ایریا عملی طور پہ بن چکا ہے. ابھی میں ایک صاحب تھے, وہ کچھ عرصہ کوئٹہ میں رہ کر آئے, وہ بتا رہے تھے, ایک جگہ پہ میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا, کوئی کلپ میری نظر سے گزرا, وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھی کوئٹہ کے اندر رہنا تو ایسے ہے جیسے اب ایک جیل میں آ گیا, عجیب و غریب جگہ, جگہ جگہ ناکے ہیں, اندر والا باہر نہیں جا سکتا, باہر والا اندر نہیں آ سکتا, کوئی کاروبار نہیں ہے, ہر طرف خوف ہے, ایک عجیب و غریب فضا بنی ہوئی ہے پورے کے پورے کوئٹہ میں. تو یہ کوئٹہ ہے صوبائی دارالحکومت, جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے, پورا کا پورا بلوچستان نو گو ایریا بنا ہوا ہے. اب جناب بتاتے ہیں مرکزی شہر میں جمعرات کے روز مسلح افراد کی بڑی تعداد داخل ہوئی, شہر کے مختلف حصوں میں حملے کیے. مقامی حکام کے مطابق حملہ آوروں نے سٹی پولیس تھانے کو نشانہ بنایا اور سرکاری اور نجی بینکوں کو بھی نقصان پہنچایا. حملہ آور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر شہر میں داخل ہوئے. پولیس کے ایک سینئر افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط میں بتایا کہ حملے میں پولیس اہلکاروں کو جانی نقصان نہیں ہوا, لڑائی نہیں نا آگے سے. تاہم حالانکہ وہ کہتا تھا محسن نقوی کے ایک ایس ایچ او کی ماں ہے دہشت گرد, لو آگے پورا شہر لٹ کے چلے گئے. انہوں نے کہا تاہم تھانے کی گاڑیوں اور اسلحے کو نقصان پہنچایا گیا اور کچھ اسلحہ حملہ آور اپنے ساتھ لے گئے. اہلکار کے مطابق حملہ آور حوالات میں موجود زیر سماعت قیدیوں کو بھی زبردستی اپنے ساتھ چھڑوا کر لے گئے. اور جناب یہ ہے صورتحال. سول اسپتال خاران کے ایم ایس ڈاکٹر مشتاق نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 5 زخمیوں کو لایا گیا, جن میں سے ایک نوجوان کو گولی لگنے سے زخمی ہوا, جبکہ 4 بچے دھماکے کے نتیجے میں ان کو سپلنٹرز لگے تھے, وہ جو ہوتے ہیں چھوٹے مواد جو ہوتا ہے اس کے اندر, اس کے وجہ سے زخمی ہو گئے تھے. مواد جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ اس سے زخمی ہو گئے تھے. اب یہ آپ اندازہ کریں, یہ خاران شہر جو ہے کوئٹہ سے تقریباً 300 کلومیٹر فاصلے پہ ہے, اور یہاں پہ اس وقت یہ صورتحال ہے جہاں پہ ملٹری کا پورا کنٹرول ہے, اور یہ ان کے صوبائی دارالحکومت کے قریب ایک علاقہ ہے. یہ حالات اس وقت میں آپ کو کہیں دور دراز کے نہیں بلوچستان کے بتا رہا ہوں, اور یہ دعوے کرتے ہیں جناب کہ صرف خیبر پختونخوا میں یہ معاملہ ہے. عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے سیاسی عزائم ہے. یہی بات سہیل آفریدی نے بھی کہی. ناظرین, اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے, اور اپوزیشن زور لگا رہی ہے 8 فروری کو لے کر کہ 8 فروری کو ہم بہت بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں, پورا ملک بند کر دیں گے. یہ کال ہے اپوزیشن کی, اپوزیشن نے کال دی ہوئی ہے کہ 8 فروری کو پورا ملک بند کرنا ہے, لیکن کیسے بند کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, انہیں کچھ نہیں پتا. 8 فروری کو بس انہوں نے پاکستان سے گزارش کر دی, پاکستانیوں سے, یہ ملک بند کرنا ہے. نہ یہ ٹریڈر یونین سے ملے, نہ یہ وکلا تنظیموں سے ملے, نہ یہ دوسری تنظیموں سے ملے, نہ یہ لیبر یونین سے ملے, نہ یہ تاجروں کے رہنماؤں سے ملے, نہ یہ چیمبر آف کامرس کو لوگوں کو ملیں گے, ان کو قائل کریں گے, ان کو بتائیں گے. پھر ہوتی ہے ہڑتال کہ بھئی یہ ریزن ہے, اس وجہ سے آپ نے ہڑتال کرنی ہے. نہ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر اپنی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ آپ نے کون سا علاقہ بند کرنا اور کون سا نہیں کرنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معجزے کا انتظار کرنے کے اچانک پاکستانی نکلیں گے اور 8 فروری کو پورا پاکستان بند کر دیں گے. ہر مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, عمران خان صاحب تو جیل میں ہے نا, ان کے پاس تو پلان ہوتا تھا, وہ بتاتے بھی تھے. یہ ہر دفعہ کہتے ہیں ہم اپنا سرپرائز تیار کر رہے ہیں, ہم نہیں بتائیں گے. پچھلے سال 8 فروری کو بھی ایک سرپرائز تھا, بتایا نہیں, ہوا بھی نہیں. پھر انہوں نے کہا جی 26 نومبر کو ہم ایک سرپرائز دیں گے, بتایا بھی نہیں, ہوا بھی نہیں. پھر جناب انہوں نے کہا 5 اگست کو عمران خان صاحب کو جس دن پکڑا گیا تھا اس دن ایک سرپرائز دیں گے, بتایا بھی نہیں, ہوا بھی نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم پہلے نہیں بتا سکتے کیونکہ ایک بڑا سرپرائز ہے جو دیا جائے گا. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو گراؤنڈ کے اوپر تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے بھی بہت سارے سرپرائز کہے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن حقیقتاً وہ خود ایک سرپرائز کے انتظار میں. انہیں لگتا ہے کہ کسی دن اچانک سے عوام سرپرائز دے دے اور باہر آ جائے اور عوام ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لے, اور یہ معجزہ ان کی تحریک کی کامیابی کی وجہ بن جائے. گراؤنڈ کے اوپر ٹیکنیکلی جو کام کرنا ہوتا ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں پوری دنیا میں, اس سے وہ کام چوری ایک طرح کی مجھے لگتا ہے وہ کر رہے ہیں. عمران خان ان کو بار بار ڈائریکشن دیتے رہے, عدالت میں جاؤ, عدالت میں جاؤ, عدالت میں جاؤ, اکٹھے ہو کر جاؤ, سارے جاؤ. 350 بندہ آپ کا, آپ عدالت میں جا کے بیٹھ جائے ریڈ زون میں,